गुड इवनिंग एंड वेलकम टू टुनाइट विद फरिया। आज बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर की टैक्स एमनेस्टी स्कीम की। ऐलान तो हो गया मगर असल फायदा किसका होगा? लेट्स टेक अ लुक एट द हेडलाइंस टुनाइट। किसी मार्शल लॉ की कोई गुंजाइश नहीं, चीफ जस्टिस की वजाहत। पीछे नहीं हटूंगा, मियां नवाज शरीफ का ऐलान जंग। जो मुझे नहीं जानते आज जान ले, मैं पीछे हटने वाला बंदा ही नहीं हूँ। आसिफ अली जरदारी का नवाज शरीफ से सुलह से इनकार। सिर्फ ये नहीं पूछणगे कि ये नहीं हुआ तो वो नहीं हुआ, तुसा को ये पूछना नहीं होना कि तुसी 40 साल की 40 साल का हिसाब तो हमें देना पड़ेगा। मुस्लिम लीग नून हुकूमत में रहकर अपोजिशन की सियासत क्यों कर रही है? पूछेंगे मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अरबाब खिजर हयात से, पीपल्स पार्टी की रहनुमा शर्मिला फारूकी से और रहनुमा तहरीक इंसाफ इफ्तिखार दुरानी से। वार्म वेलकम टू द शो। वज़ीर आज़म ने कुछ देर कबल मुल्क में टैक्स एमनेस्टी स्कीम का ऐलान कर दिया है। हुकूमत की मुद्दत अब हमें ख़त्म होती हुई नजर आ रही है। ऐसे वक्त में स्कीम को लाने पर जो सवालात हैं वो बहरहाल उठ रहे हैं। इस स्कीम को लाने के लिए पार्लियामेंट को एतमाद में क्यों नहीं लिया गया? तहरीक इंसाफ की जानिब से भी स्कीम पर कड़ी तनकीद की जा रही है। मुस्लिम लीग नून एक जानब हुकूमत में है तो दूसरी जानब अपोजिशन में भी रहने की कोशिश कर रही है। एटलीस्ट लबो लहजा वही अपनाया हुआ है। एक जानब नवाज शरीफ फौज और अदलिया पर शुक्र व शुबहात का इजहार कर रहे हैं तो दूसरी जानब शहबाज शरीफ आर्मी चीफ की तारीफें कर रहे हैं। एहतसाब रेफरेंसेस के फैसले का वक्त करीब आ रहा है और जून जो वक्त करीब आ रहा है, मियां नवाज शरीफ न सिर्फ खुलकर बोल रहे हैं बल्कि लग रहा है कि अब खुलकर जंग कर चुके हैं। उनका कहना है कि वो पीछे नहीं हटेंगे। कल फैसलाबाद में भी उनके लहजे में तलखी अपने पीक पर नजर आई। लेट्स वॉच नवाज शरीफ। जो मुझे नहीं जानते आज जान ले, मैं पीछे हटने वाला बंदा ही नहीं हूँ। इंशाअल्लाह मैं मुकाबला करूंगा, मैं जुल्म का मुकाबला करूंगा, मैं ज्यादती का मुकाबला करूंगा, मैं नाइंसाफी का मुकाबला करूंगा। इंशाअल्लाह क्या आप इस मुकाबले में मेरे साथ हो? मैं पुकारूंगा आपसे, आपको पुकारूंगा, मैं आपको आवाज दूंगा। ये आवाज मैं जहां से भी दूंगा, जहां से भी नवाज शरीफ आपको आवाज देगा, उस आवाज पे आप साथ आओगे, उस पे नवाज शरीफ का साथ दोगे। जबकि पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी शायद नवाज शरीफ साहब से एग्री नहीं करते। उन्हें याद है कि पीछे हटना तो शायद नहीं मगर 2 कदम आगे जाकर मेमो गेट के मामले पर कोर्ट जरूर चले गए थे नवाज शरीफ एक क्रिटिकल वक्त में। उन्हें यह भी अब तक नहीं भूला कि एक खास नाजुक मौके में जिस वक्त आसिफ जरदारी ने एक खास स्पीच की थी, नवाज शरीफ साहब वादा करके मुलाकात से फिर पीछे हट गए थे। और भी बहुत सारे मामलात हैं जो उनको याद हैं, इसीलिए उन्होंने आज भी 2 टोक अल्फाज में कहा कि सुलह नहीं हो सकती। लेट्स वॉच हिम। अब इस दफा हमारा इरादा है कि चाहे कुछ भी हो जाए, आपसे सुलह नहीं हो सकती, आपसे जंग ही रहेगी। आपसे जंग रहेगी इसलिए कि आप सियासी नहीं हैं, आप सियासत को नहीं समझते, आप मुगलिया शहंशाह हैं और पता पड़ेगा तब। इंशाअल्लाह इस दफा चीफ मिनिस्ट्री भी आपको हम नहीं लेने देंगे। पंजाब की याद रखिएगा, ये मैंने आपसे आज कह दिया है। शर्मिला फारूकी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। सुलह अब नहीं हो सकती, ये कब तक नहीं हो सकती सुलह? नेक्स्ट इलेक्शन तक या उसके बाद भी? जी शुक्रिया फरिया। देखिए बात यह है कि कहा यह जाता है कि एक शख्स को आप एक बार आजमाते हैं। आसिफ अली जरदारी साहब जो साबिक सदर हैं, उनका बहुत बड़ा जज्बा है, बहुत सब्र वो रखते हैं और उन्होंने मियाँ साहब को हर मुश्किल के वक्त के अंदर सहारा दिया। जब आपको याद होगा कि 2014 का धरना था तो उस वक़्त भी मियाँ साहब को इन्होंने मशवरे दिए
اور کہا کہ پارلیمنٹ کا سیشن بلایا جائے. صدر صاحب لندن سے واپس آئے اور نہ صرف پی ایم ایل این کو بلکہ پارلیمنٹ کو انہوں نے تقویت دی. اور لیکن جو رویہ میاں صاحب کا اپنی اپوزیشن کے لوگوں کے ساتھ رہا ہے, بلکہ اپنی جماعت کے لوگوں کے ساتھ رہا ہے, وہ افسوسناک ہے. اور اس رویے کے ساتھ آپ نہ ہی سیاست کر سکتے ہیں نہ ہی حکومت چلا سکتے ہیں, آپ صرف بادشاہت کر سکتے ہیں. اور جب آپ بادشاہت کرتے ہیں تو آپ کے چند ایک پیادے اپنے ساتھ ہوتے ہیں, باقی پھر جو آپ کی جو رعایا عوام ہوتی ہے وہ پس رہی ہوتی ہے. تو اب وہ معاملہ ختم ہو گئے. چارٹر آف ڈیموکریسی کے اوپر پیپلز پارٹی ان کا جتنا ساتھ دے سکتی تھی انہوں نے دیا, باقی نکات کے اوپر پی ایم ایل این بھاگ گئی اور اپنے فائدے کی چیزیں انہوں نے کروا لی, اور باقی جو نیشنل انٹرسٹ میں چیزیں تھیں جیسے کہ نیشنل اینڈ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن وہ انہوں نے نہیں بنایا, دیگر چیزیں جو اس کے اندر تھی اس پہ انہوں نے عمل کرنے سے انکار کیا. تو اگر آپ اپنے مفاد اپنی ذات کے بارے میں سوچیں گے تو اسکیم آئی ہے پرائم منسٹر کی, ٹھیک, آج کی اسکیم پر اگر ہم دیکھ لیں, جو ٹیکس ایمنیسٹی اسکیم کا بھی اعلان کیا پرائم منسٹر نے, بیرون ملک پڑی دولت پر 2% ٹیکس ادا کر کے اس کو واپس لایا جا سکتا ہے. لگتا ہے آپ کو کہ یہ فائدہ پہنچائے گی یہ کسی کو, خاص طبقے کو, کچھ خاص لوگوں کو؟ اور آج اگر آپ نے پرائم منسٹر کی پریس کانفرنس دیکھی ہوگی تو اس میں ایک صحافی نے سوال کیا کہ جی یہ جو ایمنسٹی اسکیم آئی ہے تو اس میں کیا میاں صاحب کو فائدہ پہنچے گا اور ان کے کورٹ کیسز کے حوالے سے, اور اگر وہ اپنے اثاثے ڈکلیئر کر دیں. تو پرائم منسٹر صاحب نے بڑی ہی مہارت کے ساتھ کہا کہ جی اس کے اندر جو ایکٹیو سیاستدان ہیں وہ نہیں آتے. تو مزے کی بات تو یہ ہے کہ حسن اور حسین تو سیاستدان نہیں ہیں, they can use the scheme. نہ ہی مریم کوئی پارلیمنٹیرین ہے نہ کوئی ایکٹیو سیاستدان ہے. ہاں باپ کے ساتھ جلسے جلوسوں میں جاتی ہیں, تقریر کرتی ہیں, لیکن ایک آفیشلی وہ کوئی نہ پہلے پارلیمنٹیرین رہی ہے نہ آفیشلی ہیں. وہ تو کل کو کہہ سکتی ہیں میں تو سیاستدان نہیں ہوں, نہ ان کا, اور ان کے بھائی تو بالکل بھی نہیں ہے, وہ تو نان ریزیڈنٹ پاکستانی ہیں. تو they can use the scheme. ٹھیک, سو they can use the scheme. افتخار دورانی صاحب, حکومت نے بھی آج جو ٹیکس ایمنسٹی اسکیم کا اعلان کیا ہے, اسکیم کا مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی بیرون ملک پڑی ہوئی دولت 2% ٹیکس, only 2% جتنی بھی ہو, لا کر آپ اس کو واپس لا سکتے ہیں. یہ ایک دم سے کیوں اتنا خیال آیا حکومت کو؟ What do you think is the motive? دیکھیں جی, موٹیو جو دکھا رہے ہیں وہ تو ظاہراً وہ نہیں ہے کہ جی ہم کوئی ریونیو جو ہمارے فورن ایکسچینج ریزرو ہے بڑھا دیے جائیں گے. اس کے لیے بیسک موٹیو تو انہوں نے پبلکلی یہ پاسچر کریٹ کیا ہے کیونکہ فورن ایکسچینج جو ہے ڈپلیٹ ہو رہے ہیں ریزروز ہمارے, تو اس کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ جی ایم ایس ٹی اسکیم آ جائے گی, لوگ پیسے لے آئیں گے. لیکن یہ ایم ایس ٹی اسکیم پہلے بھی لا چکے ہیں اور اس کا کوئی رزلٹ نہیں نکلا. یہ پیسہ آئے گا تو صحیح, آپ کے خیال سے آئے گا ہی نہیں اس کی وجہ سے؟ پچھلی دفعہ بھی جو اماؤنٹ تھی کوئی اتنی سبسٹانشیل اماؤنٹ نہیں تھی, یہ صرف آپ ایک اشرافیہ کو سپورٹ کر رہے ہیں, ان کو ہیلپ آؤٹ کرنا چاہ رہے ہیں. جیسے دیکھیں جی, جتنی بھی بلیک منی ہے انٹرنیشنلی پلیسڈ ہے, وہ تمام لوگ جو کہ پیسہ یہاں سے لے کے گئے ہیں وہ واپس پیسہ لے کے آ سکتے. 2% از نو اماؤنٹ. آپ کسی بھی انویسٹمنٹ پہ 2% آپ اگر دے کے آئیں گے تو آپ کو جو بلیک منی ہے وہ بڑی ایزیلی وائٹ ہو جائے گی. اور اس بلیک منی کو وائٹ کرنے کا یہ پروسیس ہے جو ایم ایس ٹی اسکیم ہو جائے گی, جس میں تحریک انصاف کو بڑا کلیئر موقف ہے کہ آپ کوئی ایم ایس ٹی اسکیم نہ دیا کریں. یہ بیسیکلی نقصان ہے کیونکہ ہمارا اگر آپ دیکھیں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی رپورٹ کے حوالے سے 10 ارب ڈالر ہیں جو ہر سال لانڈرڈ ہوتے ہیں, پاکستان سے بیرون ملک جاتے ہیں. آج آپ نے وہ آفیشیلی ان کو انڈورس کیا کہ ٹھیک ہے پیسے جو باہر گئے ہوئے ہیں آپ لے آئیں, وہ جو 2% ہے آپ پے کریں اور لانڈرڈ منی جو ہے واپس پاکستان میں استعمال کریں. دس از ہاؤ دی پروسیس ہیز بین بلڈ. اور اس پروسیس کو انہوں نے پیٹرنائز کر دیا پی ایم ایل این نے, جس میں ان کے لوگ بھی شامل ہوں گے جن کو سپورٹ ملے گا. تو اب دکھایا انہوں نے ایک ہے. ابھی اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک اتنی بڑی اسکیم آ رہی ہے, پارلیمان کو آپ نے پوچھا نہیں ہے, فائنانس کمیٹی کو آپ نے نہیں پوچھا ہوا, اور آل آف اے سڈن ایک ایمنسٹی اسکیم آپ لے کے آ جاتے ہیں, تو اس سے ملک کو نقصان ہے, فائدہ نہیں ہے. ابھی پاکستان جو ہے احتساب کی طرف چل پڑا ہے. پاکستان نیکسٹ اسٹیپ میں آ گیا ہے. یہ قوم جو ہے دیکھنا چاہ رہی ہے جو لوٹی ہوئی دولت باہر پڑی ہوئی ہے, چاہے وہ کسی کی بھی ہے, اس کو واپس لانا چاہ رہے ہیں. ہم وقفہ لیتے ہیں, لیکن دونوں اہم پارٹیز کے ریپرزینٹیٹیوز یہ کہہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر کی ایمنسٹی اسکیم شاید ڈائریکٹ کچھ لوگوں کو فائدہ دینے کے لیے ہے. We will talk about it after break. Keep watching Tonight Fair. And welcome back.
ایمنیسٹی اسکیم ایک پرائم منسٹر نے دی ہے، مگر ساتھ ہی ساتھ زرداری صاحب نے جو یہ کہا کہ ہم نے اب دوستی نہیں کرنی، اس پر بھی آپ بات کرنا چاہ رہے تھے افتخار صاحب؟ جی دوستی تو ان کی تھی اور ابھی بھی ہے، یہ الیکشن ابھی بھی ہے، یہ الیکشن کی سیاست ہے، انہوں نے ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا ہے۔ اب اس کے باوجود آپ نے ان کے کینڈیڈیٹ کو ووٹ کیا، وہ سینٹ کے اوپر ایک ہماری جو ہے سیاسی پوزیشن تھی جس میں ہم نے نون لیگ کو نہیں لے کے آنا تھا، ارسپیکٹیو کے کون تھے وہ، اس میں ہم نے کوئی ان سے بارگین نہیں کی ہوئی تھی، نہ کوئی بات کی ہوئی تھی۔ ایشو یہ ہے کہ جی اس وقت 3.5 ملین 35 لاکھ لوگ وہ تھے جن کو ٹیکس نیٹ میں لانا تھا، جو ریچسٹ آف دی رچ تھے پاکستان کے۔ خورشید شاہ صاحب جو ہے پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے چیئرمین تھے جی اس حکومت دور حکومت میں، ایک کرپشن کا کیس مجھے بتا دیں جو کہ ذرہ سے بھری ہوئی کرپشن گورنمنٹ جو ہے ایک کیس یہ نہیں لے کے آئے، ایک اپوزیشن جو ہے کھڑی نہیں ہوئی ہے، جہاں پہ کھڑی ہوئی تحریک انصاف کھڑی ہوئی ایز این اپوزیشن، ہمیں تو انہوں نے سپورٹ نہیں کیا۔ آج ایم ایس ٹی کی ضرورت نہیں ہونی تھی اگر یہ 35 لاکھ لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لے کے آ جاتے، ہم سارا دن جا کے لوگوں سے بھیگے نہ مانگتے رہتے دنیا سے، ہم اب خود اپنے پیروں پہ کھڑے ہو سکتے ہیں۔ یہ لوگ آپس میں ملے ہوئے ہیں، یہ الیکشن کی سیاست ہے، 4 مہینے کے بعد یہ پھر دوستی ہو جائے گی، پھر یہ تقریریں شروع ہو جائیں گی آپس میں دوستی۔ رائٹ، ارباب خضر حیات صاحب، کیا وجہ تھی کہ حکومت کو اس وقت خیال آیا کہ ایک ایمنیسٹی اسکیم لے کر آ جائیں؟ دیکھیں فریحہ، جہاں تک ایمنیسٹی اسکیم کا تعلق ہے تو جب بھی پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت پاکستان کے اندر پاکستانی قوم کو یا پاکستان سے باہر جو پاکستان کے عوام ہیں انہیں کسی قسم کی کوئی ریلیف دیتی ہے تو یہاں پر واویلا شروع ہو جاتا ہے اور مسلم لیگ نون کی حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ آخر یہ سلسلہ کب تک چلے گا؟ میں تو حیران ہوں کہ آخر ہم کیا کسی عوام کو ہم ریلیف نہیں دیں گے؟ ہم ملک کے اندر بھی ریلیف دیتے ہیں تب بھی ہمیں نہیں معاف نہیں کیا جاتا ہے، ان سے باہر ہم ریلیف دیتے ہیں تب بھی ہمیں نہیں چھوڑا جاتا ہے۔ اچھا، اس کی عوام ڈیفائن کروا دیں جی کون سی عوام ہے، کس کو آپ آئیڈینٹیفائی کر دیں، کون کس کو عوام ٹارگٹ آڈینس آئیڈینٹیفائی فائدہ ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں جی اس وقت فریحہ آپ دیکھیں کہ اس وقت تمام ادارے ہمارے خلاف ہے، اسٹیبلشمنٹ ہمارے خلاف ہے، عدلیہ ہمارے خلاف ہے۔ ایک منٹ رکیے گا، اگر اسٹیبلشمنٹ آپ کے خلاف ہے جس میں آپ آرمی کو بھی شامل کر رہے ہیں تو شہباز شریف صاحب کیوں تعریفیں کر رہے ہیں آرمی چیف کی؟ جی وزیر اعظم کر رہا ہے جی ان کا وزیر اعظم۔ دیکھیں جی ہم خود تعریف کرتے ہیں، ہم نے کبھی عدلیہ کو نہ تنقید کا نشانہ بنایا ہے، نہ ہم نے آرمی کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ نہیں سر، یہ تو غلط آپ کہہ رہے ہیں نا، روز آپ عدلیہ کو تنقید کرتے ہیں، روز آپ آرمی کے بارے میں باتیں کرتے ہیں۔ اور سن لیں عمران خان صاحب نے جو تنقید کی ہے وہ کہہ رہے ہیں شہباز شریف کے منہ سے چیف آف آرمیز اچانک تعریف کم، نوکری کی درخواست زیادہ دکھائی دیتی ہے۔ نوکری کی درخواست آرمی چیف کو بھیج دیا آپ نے؟ فریحہ دیکھیں ہم نے کبھی ایسی بات یا نواز شریف صاحب یا ہمارے پارٹی کے کسی لیڈر کے منہ سے آپ نے کبھی یہ بات سنی کہ ہم کوچ کی ان سے عید بجا دیں گے؟ ہم عدلیہ کے خلاف کبھی ہم نے کبھی ایسی زبان استعمال کی ہے کہ ہم جج کو کرسی سے باہر پھینک دیں گے؟ ہم نے کبھی ایسی کوئی الفاظ استعمال نہیں کیے۔ خاندانوں کو مروانے کی باتیں کی ہیں، اگر کوئی غلط کرے آپ نے یہ تو آپ نے کہا ہے کہ زمین تنگ کر دیں گے، بچے اٹھوا لیں گے جی۔ ہم نے نہیں کہ دیکھیں یہ کسی کا انفرادی سوچ ہو سکتی ہے، دانیال عزیز اور وہ لال چودھری کیا کہتے تھے باہر کھڑے ہو کے، ہم کسی کے انفرادی سوچ پہ پابندی نہیں لگا سکتے ہیں۔ میڈیا سیل سے آتا تھا جناب جی، یہ مسلم لیگ نواز کے میڈیا سیل 5 لوگ باہر کھڑے ہوتے تھے، روز کے حساب سے ان کو گالیاں نکالتے تھے، آپ نہیں گئے شاید عدالت۔ دیکھیں جی ہم نے کبھی کسی کو گالیاں نہیں نکالی ہے، لیکن اگر کوئی ہمارے گھر پہ پتھر پھینکے گا تو پھر ہم بھی خاموش نہیں بیٹھ سکتے ہیں، لیکن کہ ہم نے بھی کوئی چولہے نہیں پہن رکھی ہے اور ہم بھی جواب دینا چاہتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ کس طرح ہمارے ایک منتخب پرائم منسٹر کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے، انہیں ایک معمولی سے اکادر پہ ہٹا دیا گیا ہے، ان سے کرپشن کا 1 روپیہ ابھی تک ثابت نہیں ہوا ہے۔ آخر یہ انصاف ہے؟ انصاف کسے کہتے ہیں؟ ادھر تو ہمارے اوکے ارباب صاحب اقامہ تو ان کے پاس سے نکل آیا، اس کے باوجود اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ڈسکرپنسی نہیں ہوئی تو یہ آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے، لیکن لیٹ می کم ٹو شرمیلا فاروقی صاحبہ۔ شرمیلا صاحبہ، یہ عمران خان صاحب کی ٹویٹ پہ آپ کا کوئی کامنٹ کہ منہ سے چیف آف آرمی سٹاف کی اچانک تعریف کم، نوکری کی درخواست زیادہ دکھائی دیتی ہے، آرمی چیف سے نوکری کی درخواست ہوگی؟ اب دیکھیے عمران خان صاحب کے بارے میں ایک چیز بڑی مشہور ہے اور وہ یہ ہے کہ وہ بنا سوچے سمجھے بہت ساری باتیں کر دیتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ ہمیں ماضی کی جو ان کی حرکات ہیں انہوں نے یہ ثابت کر کے بتایا، ایک تو وہ سچ بات کم کرتے ہیں، دوسری چیز ہے جو وہ وعدے ارادے دکھاتے ہیں، جو وعدے ارادے وہ کرتے ہیں اسے بہت جلدی یو ٹرن لے لیتے ہیں۔
تو میرا خیال ہے کہ چیف آرمی اسٹاف کے اوپر کسی قسم کی بھی کوئی اسپرشن کاسٹ کرنا یا کسی ادارے کے اوپر، یہ میرا خیال ہے کہ کسی بھی پولیٹیکل لیڈر، بالخصوص اگر وہ کسی بڑی جماعت کا لیڈر ہو، وہ مناسب بات نہیں ہے. اور ٹھیک ہے یہ آج کل ایک ٹرینڈ بن گیا ہے کہ جی سیاستدان ٹویٹ کر دیتے ہیں اور وہ ہیڈ لائنز بن جاتی ہیں، بٹ آئی تھنک ان چیزوں سے پہلی بات تو یہ گریز کرنا چاہیے. اور دوسری بات ہے یہ تو ٹویٹ تو ان کی ایک طرف آ گئی، اس میں میں پوچھی افتخار صاحب سے، لیکن شہباز شریف صاحب کو ایک دم ویسے تعریفیں کی تو ہیں. دس از سم تھنگ اسٹرینج. ہم دیکھتے ہیں نواز شریف صاحب کا ایک لہجہ ہے، شہباز شریف صاحب کا ایک اور لہجہ ہے، اور یہ بڑے عرصے سے اسی کی وجہ. فریہ دے آر گڈ کاپ بیڈ کاپ، یہ دونوں گڈ کاپ بیڈ کاپ کھیل رہے ہیں. میاں صاحب جو ہیں وہ کھڑے رہ کے سب کی مٹی پلیت کر دیتے ہیں، اداروں کی، ہر کسی کی، اور دوسری طرف جو چھوٹے بھائی ہیں وہ پھر ہی پلیز دا گڈ کاپ کہ جی ایسے نہیں ہونا چاہیے، ایڈوائزز غلط ہیں، فلاں یہ وہ ہے. تو یہ دے آر بوتھ ٹوگیدر، اور دونوں ساتھ مل کے باقاعدہ ایک اسٹریٹجی کے ساتھ چل رہے ہیں. آپ نے جو کچھ کہنا ہے آپ کہہ دیں، جتنا برا بھلا کہنا ہے آپ کہہ دیں، میں پھر مرم پٹی جو ہے وہ رکھنے آ جاؤں گا کہ جی یہ تو ڈسٹرب ہیں، فلاں ہیں، یہ ہے وہ ہیں. سو گڈ کاپ بیڈ کاپ شمیلہ فاروقی صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ گیم ہو رہی ہے. بٹ افتخار صاحب ویری انٹرسٹنگ، یہ جو کانسیپٹ ہے یہ عمران خان صاحب کے ذہن میں کہاں سے آیا ہے کہ آرمی چیف کی تعریفیں کرو تو میں یہ جاب اپلیکیشن ہے؟ خود عمران خان صاحب آرمی چیف کی تعریفیں کر چکے ہیں، میرے پروگرام میں کر چکے ہیں، تو وہ جاب اپلیکیشن دے رہے تھے اس وقت. دیکھیں ان کی سلیکشن آرمی ریکروٹمنٹ اینڈ سلیکشن سینٹر سے 1978 کی دہائی میں ان کو ریکروٹ کیا گیا تھا. جس طرح سلیکشن ہوتی ہے اسی طرح فوج نے ان کو سلیکٹ کیا. جنرل جیلانی ان کے ریکروٹر تھے جنہوں نے ریکروٹ کیا ان کو، اور جنرل ضیاء صاحب نے ان کو پوزیشن کیا سیاست میں. تو یہ شرمیلہ فاروقی صاحب نے کیا گفتگو کی ہے مجھے سمجھ نہیں ہے. ان کا بیک گراؤنڈ ہے یہ اسٹیبلش بیک گراؤنڈ ہے. یہ میں اور آپ نہیں کہہ رہے ہیں، یہ تو پاکستان کی جو ہے تاریخ کہہ رہی ہے. جب ان کو ریکروٹ کیا گیا ہے، پیسے آئی ایس آئی جو ہے آئی جی آئی کریٹ کر کے لیے اسٹیبلشمنٹ نے ان کو، اور ان سے پیسے لیے الیکشن لڑنے کے لیے. ابھی اگر یہ ریکروٹ نہیں تھے، تنخواہ دار ملازم نہیں تھے، تو کیا کام کر رہے تھے یہ لوگ؟ تو اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ بتا رہے تھے. ابھی بھی ریکروٹ ہونا چاہ رہے ہیں آپ، یہ کہہ رہے ہیں؟ دیکھیے ریکروٹمنٹ تو ان کی ختم ہو گئی ہے نا، ابھی ان کو ان لسٹ کر دیا، ڈی لسٹ ہو گئے، ریٹائر ہو گئے. کس کو لسٹ کر لیا پھر؟ ابھی جو ہے لسٹنگ پروسیس میں انہوں نے کوشش کی ہے کہ کیونکہ پاکستان تبدیل ہو چکا ہے اس وقت، عوام جو ہے اپنے فیصلے خود کر سکتی ہے. عوام شعور آ گیا ان میں. 2014 کے دھرنے کے بعد عوام اپنے شعور اور اپنے رائٹ، پہلی جو سول پولیٹیکل رائٹ موومنٹ ہے پاکستان کی، وہ تحریک انصاف نے شروع کی اور 126 دن کا دھرنا دیا. ابھی یہ چاہ رہے ہیں کہ ان کے بھائی صاحب کی میٹیگیشن افیکٹ ہیں یہ کہ جی بھائی صاحب جو ہے یہ دونوں، یہ عجیب سی ڈائیکوٹمی اس پاکستان میں آ گئی ہے کہ جو نااہل وزیر اعظم ہیں وہ اپوزیشن میں چلا گیا ہے، اس کی حکومت ہے اس کی پارٹی کی، وہ رولنگ پارٹی ہو گئی ہے. وزیر اعظم ہو گیا اور چیف منسٹر ہو گیا، وہ اچھی اچھی باتیں کریں گے، اور یہ باپ بیٹی کھڑے ہو کے ان کو گالیاں نکالتے رہیں گے. یہ ایک انہوں نے سچویشن کریٹ کر دونوں طرف گیم ہے، وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں. آپ اپوزیشن میں کے بھی مزے اٹھائیں، آپ حکومت کا بھی فائدہ اٹھائیں. ارباب خضر حیات صاحب، یہ جو خاص طور پہ نواز شریف صاحب کے حوالے سے کہا زدائی صاحب نے کہ اب صلح ہو ہی نہیں سکتی، یہ میسج ہے ڈائریکٹ پی ایم ایل این کے لیے پیپلز پارٹی کی طرف سے؟ دیکھیں فریحہ، جہاں تک زرداری صاحب کے بیان کا تعلق ہے تو وہ تو اسٹیبلش بورڈ میں جا کر بیٹھے ہوئے ہیں. جس دن بلوچستان اسمبلی ختم کی گئی اسی دن سے یہ سارا گیم شروع ہوا ہے، اور اس کا انجام آپ نے دیکھا کہ سینٹ الیکشن میں کیا ہوا. پیپلز پارٹی کے چیمے براتے ان کے 2 سینیٹر کہاں سے منتخب ہو گئے. پھر سینٹ میں سینٹ ہماری تھی، وہاں پر اپنا چیئرمین لایا. تو یہ سب کیا ہے؟ آخر یہ کون کر رہا ہے؟ یہ سب کو پتا ہے. پوری قوم حقیقت جان چکی ہے کہ کیا ہو رہا ہے اس ملک کے ساتھ، اور کیا ہو رہا ہے میں محمد نواز شریف کے ساتھ اور پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ. کیا ہو رہا ہے میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ؟ ایسا کیا ہوا کہ آج آپ ایمنیسٹی اسکیم لے آئے ہیں، آف شور کمپنیز کی بھی، باہر کے اثاثوں کی بھی، یہ ایک دم سے اسکیم پر یہ تعلق اس کا اسی سے جڑا ہوا ہے، پینما سے ہی جڑا ہوا ہے اس کا تعلق؟ فریحہ دیکھیں، ہمیں دیوار سے لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے کیونکہ انہیں پتا ہے پوری پاکستان. دیوار سے نہ لگے نا، آپ نکالیں رسیدیں دکھا دیں، اتنا آپ کو وقت دیا ہے، آپ لگا، آپ کیوں نہیں دکھاتے؟ آپ اثاثے اپنے بتائیں، آپ اپنے مینز آف انکم بتائیں، کوئی نہیں لگائے گا آپ کو دیوار سے. دیکھیں 6 مہینے میں انہوں نے کچھ ثابت نہیں کیا، اس کے بعد انہوں نے 2 مہینے اور مانگے ہیں. تو 6 مہینے میں اگر وہ کچھ ثابت نہ کر سکے تو 2 مہینے میں کیا؟ تو آپ ثابت کر دینا سر، آپ رسیدیں نکالیں. ایک منٹ ارباب صاحب
اور یہ قوم کو گمراہ نہ کریں. جب آپ نے کہہ دیا الحمدللہ یہ فلیٹ ہمارے ہیں, یہ بار ثبوت آپ پہ ہے, آپ نے بتانا ہے قانون کا جو آرٹیکل ہے جس میں نائب آرڈیننس ہے وہ 9A-B-C کہتا ہے. جب آپ کہتے ہیں کہ یہ میری پراپرٹی ہے, آپ نے بتانا ہے پراپرٹی کہاں سے آئی ہے. وہ کسی نے نہیں بتانا پاکستان میں, نہ واجد ضیاء نے بتانا ہے نہ کسی نے بتانا ہے, یہ آپ نے بتانا ہے. وہ یہی کہہ رہے ہیں یہ پراپرٹی چوری کے پیسوں سے بنی گئی ہے اور اپنے بچوں کے نام پہ رکھی گئی ہے. دیکھیے تو سب آپ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. حقیقت اس کے بالکل حقیقت پیسے بتائے کہاں سے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ ہمارے کیس میں تو قتل خط کو نہیں مانا گیا, لیکن عمران خان کے کیس میں جمائلہ کے خط کو مان لیا گیا. کہ یہ انصاف ہے, کیا انصاف اسے کہتے ہیں. 63 ڈاکومنٹ ارباب صاحب 63 ڈاکومنٹ جمع کرائے عمران خان نے, آپ صرف 6 جمع کرا دیں. انہوں نے کہا 22 ڈاکومنٹ جمع کرائے, 22 کے 22 جعلی تھے. ایک اصلی ڈاکومنٹ دکھا دیں. ارباب صاحب جب بار بار سوال پوچھتے رہے ہیں واجد ضیاء صاحب سے کہ آپ کا کیا خیال ہے یہ پیپر اصلی ہے, تو آپ ان کا ایکسپریشن دیکھتے کہ ہو پتہ نہیں, کچھ پتہ نہیں یہ اصلی پیپر ہوگا یا نہیں ہوگا. تو یہ تو ٹرسٹ لیول بنا ہوا تھا آپ کے پیپرز کا جو آپ نے جمع کروایا ہے, کہ دیکھتے ہوئے بھی سوچتے ہیں 22 ڈاکومنٹ جعلی. جی پتہ نہیں یہ اصلی ہوں گے یا نقلی ہوں گے, ہونے تو اصلی چاہیے. they said that. تو یہ اس پہ کچھ غور کیجئے. ہم وقفہ لیتے ہیں, اس کے بعد بات کریں گے. Keep watching Tonight Faria. اینڈ ویلکم بیک. ایک اور باتیں چھ مگوئیاں جو مسلسل ہو رہی ہیں, وہ الیکشن میں تاخیر کی افواہیں بھی پھیلتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. مسلسل اس پہ کوشچن ہوا, پہلے ہی چھ مگوئیاں تھی, پھر ایک خاص میٹنگ میں جب یہ کہا گیا کہ ہو سکتا ہے کہ تھوڑا سی انٹرم گورنمنٹ لمبی ہو جائے تو مزید تقویت ملی, اور یہ بھی کہا گیا کہ نگراں حکومت شاید تھوڑا لمبے عرصے کے لیے آئے گی. آج چیف جسٹس نے اس معاملے میں کیٹیگوریکلی جواب دیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں ملک میں آئین ہے اور آئین میں سب کچھ واضح ہے, میرے ہوتے ہوئے خلاف آئین کچھ نہیں ہوگا, اس اعتماد کو نہیں توڑوں گا. اس آئین میں التوا کی گنجائش ہوئی تو التوا ہوگا ورنہ نہیں ہوگا. جتنا آئین پڑھا میرے مطابق آئین میں الیکشن کے التوا کی کوئی گنجائش نہیں ہے, کسی اور مارشل لاء کی بھی گنجائش نہیں ہے. مارشل لاء نہ روک سکا تو گھر چلا جاؤں گا. ارباب خضر حیات صاحب, یہ بار بار پی ایم ایل این کے خدشات ہیں, جوڈیشل مارشل لاء کے حوالے سے کہا جا رہا ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ آج چیف جسٹس کے اسٹیٹمنٹ کے بعد کوئی سکون ہوا ہے آپ لوگوں کو؟ دیکھیں فریحہ, جہاں تک چیف جسٹس صاحب کے بیانات کا تعلق ہے تو وہ کبھی کسی کانفرنس میں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں, وہ ایک طرح سے سیاسی گفتگو وہ کر رہے ہیں. آپ نے خود دیکھا ہوگا. ایک منٹ, یہ سیاسی گفتگو کیسے ہے؟ اگر آپ ان پہ الزام لگا رہے ہیں جوڈیشل مارشل لاء کا, وہ بتا رہے ہیں کہ آئین میں اس کی گنجائش نہیں ہے, اس میں سیاست کدھر ہے؟ تو فریحہ آج تک کسی چیف جسٹس کو یہ آپ نے کہیں دیکھا ہے کہ چیف جسٹس کو یہ نہیں دیکھا, لیکن آج تک کسی چیف جسٹس کو یہ بھی نہیں دیکھا کہ سٹنگ منسٹرز اور امپورٹنٹ لوگ تڑیاں لگائیں, دھمکیاں لگائیں, یہ بھی تو نہیں دیکھا. دیکھیے دھمکیاں ہم ایسی نہیں لگا رہے ہیں, دھمکیاں ہم بالکل ایسی نہیں لگا رہے کہ ہم کسی کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہے, بلکہ پوری قوم نے دیکھا تھا کہ اجے کی بحالی کی تحریک کس نے چلائی تھی. میاں بابا نواز شریف گاڑی میں بیٹھ کر خضر حیات صاحب اگر تنقید کرتے ہیں تو ڈٹ تو جائیں, بندہ تھوڑا سا کیریکٹر تو دکھائے. سر یہ کیا بات ہو, تنقید بھی کرتے ہیں اور پھر آپ کہتے نہیں ہم نہیں کر رہے, پھر آپ کھل کر کریں. عام اعتراض ہے, یہ غلط کیا آپ نے. اگر کوئی ہماری ذات کے اوپر بات کرے گا تو پھر ہم تنقید کریں گے, اگر کوئی ہماری ذات پر پیچھے چلے گا تو ہم تنقید کریں گے. نا کہ ہم کر رہے ہیں تنقید, پھر جس سے دیٹ ایک بات پہ قائم رہیں گے. آپ ادیا کا نام نہ لے رہے کہ ہم ادیا کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں, ہم ادیا کو بالکل تنقید کا آپ ڈائریکٹ چیف جسٹس کو بنا رہے ہیں, آپ چیف جسٹس کی ذات کو بنا رہے ہیں, پھر عدلیہ کو بھی بنا رہے ہیں. چیف جسٹس ہماری ذات کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں, چیف جسٹس میاں بابا نواز شریف کی ذات کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں. اگر ایک لمحے کی اجازت دیں شمیلہ فاروقی صاحبہ, انٹرم گورنمنٹ کے حوالے سے پیپلز پارٹی کے بھی خدشات موجود ہیں. آج جو چیف جسٹس نے کہا ہے اس سے کتنی آپ کو لگا ہے کہ تقویت ہے اس میں؟ دیکھیے فریہ, ایک بات میرا خیال ہے ہم سب کو سمجھنی چاہیے, اور جو کہ آئین کا حصہ بھی ہے, الیکشن بر وقت کروانا وہ الیکشن کمیشن کا کام ہے, نہ چیف جسٹس صاحب کا کام ہے, نہ کسی ادارے کے سربراہ کا کام ہے. انٹرم سیٹ اپ ڈیسائیڈ کرنا
प्राइम मिनिस्टर अपोजिशन लीडर का काम है, और असिस्ट कर सकती है वो इंटरिम गवर्नमेंट इलेक्शन कमीशन को कि बर वक्त और शफाफ मुनसिफाना इलेक्शंस हों। लेकिन इसमें किसी और इदारे का ना मुदाखलत होनी चाहिए। हाँ, इस हद तक ज़रूर, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने पिछले दिनों कहा कि जी हम लोअर जुडिशरी के लोग लेंगे एज रिटर्निंग ऑफिसर्स एंड डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स, क्योंकि उनके पास अमला कम है, तो वो उनके पास ऑप्शन है कि या वो ब्यूरोक्रेसी से लोग लें, अपने लोग इस्तेमाल करें, या वो जुडिशरी से लोग लें। ये हद है। लेकिन इलेक्शन करवाना एक इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन का काम है। तो अगर कोई और ये बात करता है डिले नहीं डिले आना, तो मेरा ख्याल है अनफॉर्चुनेट है। हमारे मुल्क में कयास आराइयाँ होती हैं, पहले ये कहा जाता था ये हुकूमत चली जाएगी, ये मुद्दत पूरा, फिर ये कहा जा रहा था डिलिमिटेशन नहीं होंगी जी, ये डिले हो जाएगा, इलेक्शन डिले हो जाएंगे। मेरे ख्याल है पाकिस्तान हैज कम ऑफ एज इन द स्पेक्ट्रम ऑफ अ डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन, कि अब एक तसलसल चल रहा है डेमोक्रेसी का। देखिए हमारे दौर के अंदर गिलानी साहब गए, राजा परवेज अशरफ आ गए, यहाँ नवाज शरीफ गए, अब्बासी साहब आ गए। डेमोक्रेसी और डेमोक्रेटिक सेटअप चलता रहा, चाहे वो कितना ही लूला लंगड़ा क्यों ना हो। लेकिन वो स्मूथ ट्रांजिशन थी। दिस प्रोबेबली इज नॉट दैट स्मूथ ऑफ अ ट्रांजिशन, लेकिन ट्रांजिशन नेवरदलेस। इफ्तिखार साहब, ये क्या कुछ ताकतें हैं जो बार बार चाहती हैं इलेक्शन ना हो? कुछ हैं इस वक्त भी पाकिस्तान में? मुस्लिम लीग नवाज के अलावा किसी को ये ताकत नजर नहीं आ रही है, क्योंकि उनसे जवाब तलबी हो रही है, और जिंदगी में पहली दफा ये जवाब तलबी हो रही है उनसे कि पैसे चोरी के कहाँ से आए हैं, ये बताना है। इसलिए उनको साजिश भी नज़र आ रही है, इदारे भी बुरे नज़र आ रहे हैं, लोग भी बुरे हो रहे हैं। अभी वो कैलिबरी फॉन्ट वाला आएगा, उसके ऊपर क्रॉस एग्जामिन होगा, तो साजिश बरतानिया में भी शुरू हो जाएगी इनके खिलाफ। ये इन्होंने सिचुएशन ऐसी क्रिएट कर दी कि पूरी दुनिया इनके अगेंस्ट हो गई है। एक सवाल का जवाब है जो ये नहीं दे रहे हैं। हम वो पार्टी थी जो कह रहे थे कि जी अर्ली इलेक्शन करवा दें, बिकॉज इकॉनमी हमारी जो है फीडिंग इकॉनमी है, और हुकूमत जो है अपनी लेजिटिमेसी खो बैठी है। ठीक, इस वक्त फेयर, फ्री एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराना ही रास्ता है जो कि आगे बढ़ने का है। एंड आई थिंक इस पे सब एग्री करेंगे। आई नो अब आप सब कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन उनके वक्त खत्म है। इस वक्त तमाम के तमाम स्टेक होल्डर्स, आज का भी बयान आया, और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का और तमाम इदारों का इस पे कंसेंसस है कि इलेक्शन टाइम पर हो और फ्री एंड फेयर हो। ये एक अच्छी खुशाइन बात है। अपने घर वालों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।